पार्ट 2 नावल अल-पाकिस्तान। मैडम काहिरा के साथ 6 खूबसूरत लड़कियां आई थीं जिन्होंने उन फौजी अफसरों की महफिल में खुलबली मचा दी थी। अफसरों को अब तक ये अंदाज़ा हो चुका था कि नीली साड़ी में लिपटी सब्ज आंखों वाली लड़की को चीफ साहब मुसलसल अपनी निगाहों के अहाते में रखे हुए थे। लिहाजा बाकी 5 अफसरों ने तय कर लिया था कि उन्हें रात गुजारने के लिए अपनी लड़की का इंतखाब उस नीली साड़ी में मलबूस लड़की को छोड़कर करना होगा। चीफ साहब के बाद लड़की के इंतखाब का हक ISI के डायरेक्टर जनरल का था, मगर उनकी आंखों से लगता था कि वो नीली साड़ी में मलबूस लड़की समेत सभी के साथ बारी बारी सेक्स करने की ख्वाहिश रखते थे। हत्ता कि वो मैडम काहिरा पर भी फरीफ्ता हुए जा रहे। ब्रिगेडियर आसिफ उनमें सबसे ज़्यादा बेनियाजी का इजहार इसलिए भी कर रहा था कि उसे मालूम था कि आज रात अफसर जिस मर्जी लड़की के साथ सो लें, वो लड़की कल उसे दस्तयाब होगी। ब्रिगेडियर का उस रात मकसद अपने अफसरों की खिदमत करना था ताकि उसके ओहदे की तरक्की के वक्त अफसर उसकी खिदमत गुजारी को याद रखें। कर्नल आरफ खुद को वैसे ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि 4 जर्नैलों की पार्टी में ब्रिगेडियर ने उसे भी शामिल किया था। इस असना में शहर के कोर कमांडर जनरल दुरानी ने ज़्यादा शराब पी लेने के सबब लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। चीफ साहब ने मौका की नज़ाकत महसूस करते हुए ब्रिगेडियर आसिफ को आंख की जुम्बिश से मखसूस इशारा किया, जिसे ब्रिगेडियर ने फौरी समझते हुए मैडम काहिरा के कान में होले से कुछ कहा। मैडम उठी और जनरल दुरानी का हाथ पकड़कर कहने लगी, सर मैं आपसे दूसरे कमरे में एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जनरल दुरानी मैडम काहिरा का हाथ अपने हाथ में लिए झूलते हुए उठे। मैडम की आंख के इशारे से पिंक शलवार कमीज में सुकड़ी बैठी एक दोशीज़ा उठी और मैडम के पीछे चलते उस वसीओ अरीज ड्राइंग रूम को अबूर करने लगी। ब्रिगेडियर ने कर्नल को तलकीन की कि वो तीनों जनरल साहबान को ड्रिंक बना कर दे और लड़कियों से कहे कि वो डांस की तैयारी करें। महफिल में मौजूद सब अफसरों को अंदाज़ा था कि ये महफिल बहुत निजी, खुफिया और प्राइवेट किस्म की थी, जिसमें फ़ौज के अर्दलियों को खिदमत के लिए नहीं बुलाया गया था। खाने से पिलाने तक और डांस से उरियानी तक का सारा काम ब्रिगेडियर और कर्नल ने अपने ज़िम्मा लिया हुआ था। रंग रलियों वाली उस महफिल की किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई थी। ब्रिगेडियर आसिफ लॉर्ड गंटन के उस तारीखी महल को इस किस्म की पार्टियों के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके 10 आलीशान बेडरूम एक दूसरे से मुनासिब फासले पर थे और हर बेडरूम में बपा होने वाले हंगामे का दूसरे बेडरूम वाले को इल्म नहीं होता था। उधर मैडम काहिरा जैसे ही जनरल दुरानी को एक बेडरूम में लेकर घुसी तो जनरल ने मैडम काहिरा को उसके पस्तानों से पकड़ना चाहा। मैडम काहिरा ने इंतहाई महारत और शाइस्तगी के साथ जनरल के होंठों को चूमते हुए पिंक शलवार कुर्ते में मलबूस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताया, सर आपके लिए आज ख़ास तोहफा है। लड़की को देखते ही जनरल दुरानी की बाछें खिल उठीं। तुम भी इधर ही रुक जाओ। जनरल ने विस्की की बू में जैसे इल्तिजा सी की, सर मैं भी वापस आऊंगी। ये कहकर वो दरवाजे को पीछे से बंद करते हुए निकल गई और सोचने लगी कि ठिगने कद के इस जनरल के साथ सेक्स करना काफ़ी बेहुदा काम है। मैडम काहिरा आज ब्रिगेडियर आसिफ के साथ सोने की नीयत रखती थी, मगर एक जनरल के न आने के सबब अब एक लड़की ज़्यादा थी। लिहाजा हो सकता है कि मुझे आज खाली ही बैठना पड़े, क्योंकि सारी लड़कियों को काम पर भी लगाना मकसूद था। मैडम जब वापस पार्टी रूम पहुंची तो कर्नल आरफ DG नुमा मौसीकी लगाने में कामयाब हो चुका था और 5 लड़कियां किसी मुकामी सिनेमा की फिल्मी झलकी की तरह मगरबी अंदाज का डांस कर रही थीं। काहिरा को वापस आते देखकर चीफ साहब ने आंख की जुम्बे से उसे पास बुलाया। तुम्हें अंदाज़ा है कि किस लड़की को मेरे कमरे में पहुंचना चाहिए? चीफ साहब ने मैडम से सरगोशी के अंदाज में जाना। सर शायद वो नीली साड़ी वाली। मैडम ने दाद लेने के अंदाज में अपना अंदाज़ा बताया। गुड, वही, और साथ कोई भी दूसरी तुम अपनी मर्जी से भेज देना। तुम्हारी तरफ से ब्लाइंड डेट समझूंगा। चीफ साहब की मूंछों के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ऑल राइट सर, मेरी तो ज़रूरत नहीं। मैडम ने जवाब देते हुए मज़ीद वजाहत चाही। तुम्हारे साथ फिर कभी मुलाकात होगी। चीफ साहब ये जुमला इंतहाई आहिस्तगी से कहकर चुपके से उठे और कमरे से बाहर
چلے گئے۔ کرنل، بریگیڈیئر اور میڈم قاہرہ کو اندازہ تھا کہ چیف صاحب کے جانے کے 15 منٹ بعد ان کی مرضی کی لڑکی کو ان کے کمرے میں پہنچنا چاہیے۔ ان 15 منٹوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کی بقیہ رات کی پلاننگ کی خاطر بریگیڈیئر میڈم قاہرہ کے ساتھ والی کرسی پر ایک لمبی جس لگا کر پہنچا۔ چیف صاحب کو کون سی لڑکی چاہیے؟ بریگیڈیئر نے پوچھا۔ انہیں 2 لڑکیاں چاہیے، نیلی ساڑی والی اور دوسری کوئی بھی۔ میں سوچتی ہوں کہ لہنگے والی لڑکی کو بھیج دوں، قاہرہ نے دبے لفظوں میں کہا۔ لہنگے والی لڑکی کو تو میں اپنے لیے سوچ رہا تھا، بریگیڈیئر نے جیسے یہ بات چھیڑخانی کے انداز میں کہی۔ خبردار بریگیڈیئر، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کے بارے سوچا، میڈم قاہرہ نے غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم تو بالکل میری بیوی کی طرح بولنے لگی ہو۔ بریگیڈیئر صورتحال سے جیسے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے تم اپنی بیوی ہی سمجھو، مگر یاد رکھو کہ مجھے یعنی تمہاری بیوی کو چیف صاحب بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، اور ان 2 جرنیلوں کی بھی میرے بارے میں مانگ ہو سکتی تھی، مگر کوشش کرنا کہ یہ دونوں افسر باقی 3 لڑکیوں میں سے کسی 2 کو لے جائیں، اور آخر میں بچ جانے والی ایک لڑکی تمہارے کرنل کے ساتھ سوئے گی۔ میڈم نے موسیقی کے شور میں پورا پلان بریگیڈیئر کو دیا۔ بریگیڈیئر اس پلان اور پروٹوکول کی روشنی میں پہلے ڈائریکٹر جنرل ISI کی کرسی کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھا اور اپنے ہونٹ ان کے کان کے قریب لے جا کر پوچھنے لگا، سر، اس سبز قمیض، پیلی ساڑی اور کاسنی غرارے میں سے کون سی لڑکی کو آپ کے کمرے میں بھیجوں؟ اوہ، تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ نیلی ساڑی والی اور پنک لہنگے والی چیف صاحب کے پاس جا رہی ہیں؟ ڈائریکٹر جنرل نے شرارتاً معلومات لینا چاہی۔ بریگیڈیئر کوئی جواب دینے کی بجائے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے کنٹری کے جھنڈے کے رنگ میں لپٹی اس ہری جوانی کو بھیج دو، انہوں نے لڑکی کی طرف باقاعدہ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر، میں کرنل سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو آپ کے کمرے تک لے جائے۔ بریگیڈیئر نے اس کے ساتھ ہی کرنل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یار، وہی کمرہ اچھا ہے جو تم نے مجھے پچھلی پارٹی میں دیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں زیادہ شراب وراب نہیں پیتا، بس 1 گلاس وائن کافی ہے، کمرے میں البتہ گرم کافی ہونی چاہیے، میں اس سبز جوانی کے ساتھ ساری رات جاگنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈائریکٹر جنرل کرنل کے ساتھ پارٹی روم سے باہر نکل گیا۔ DJ موسیقی مسلسل چل رہی تھی اور لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنرز کو جانے بنا ہی ناچ رہی تھیں۔ DG صاحب کے پارٹی روم سے نکلتے ہی بریگیڈیئر جنرل قاسم کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جنرل قاسم اس کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر شرارتی نظروں سے مسکرائے اور اس کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھے، اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ چیف اور DG کے بعد میرے لیے کون سی بچی ہے؟ سر، وہ پیلی ساڑی والی اور کاسنی غرارے والی۔ بریگیڈیئر نے جنرل قاسم کے لیے چوائس چھوڑی۔ پھر دونوں ہی بھیج دو، تم اور کرنل مل کر اس میڈم کو سنبھال لینا۔ پچھلی بار جب یہ میڈم میرے ساتھ تھی تو میں نے جان لیا تھا کہ اس کو سنبھالنا اکیلے بندے کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے جنرل قاسم نے اپنی تیکھی مونچھوں کے اوپر تیکھی سی مسکراہٹ کو پھیلایا۔ جی سر، جو فرمائیں، بریگیڈیئر نے اس بات کو جانتے ہوئے جواب دیا کہ جنرل قاسم میڈم کی ایک لڑکی کو بھی سنبھال لے تو بڑی بات ہے۔ اچھا، چھوڑو اس مذاق کو، کاسنی لہنگے والی کو بھیج دو، مجھے عورت کا لہنگا اتارنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ جنرل قاسم نے جیسے ہی اپنی پسند کے بارے بتایا، کرنل پارٹی روم میں واپس آ چکا تھا۔ بریگیڈیئر کے اشارے پر کرنل جنرل قاسم کو اس کا کمرہ دکھانے اپنے ساتھ لے گیا۔ پارٹی روم سے جرنیلوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے میڈم قاہرہ اور بریگیڈیئر رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ DJ کی موسیقی میں ڈانس کرنے والی 5 لڑکیاں تھیں۔ چھٹی لڑکی پہلے ہی مدہوش جنرل دورانی کے ساتھ بھجوا دی گئی تھی۔ میڈم نے ڈانس کرتی لڑکیوں میں سے نیلی ساڑی اور پنک شلوار قمیض والی دونوں لڑکیوں کو بازو سے پکڑ کر الگ کیا اور ان دونوں کو کچھ سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور ان کو چیف صاحب کے کمرے کی طرف لے گئی۔ جب میڈم ان دونوں لڑکیوں کو کمرے سے باہر لے کر نکل رہی تھی تو کرنل پھر پارٹی روم میں واپس لوٹ رہا تھا۔ بریگیڈیئر نے اس کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور کاسنی غرارے والی کو تینوں سے الگ کرتے ہوئے کرنل کے حوالے کیا اور بتایا کہ وہ اسے جنرل قاسم کے کمرے میں چھوڑ آئے۔
خود وہ سبز قمیض والی کو لے کر ڈی جی صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کرنل، میڈم اور بریگیڈیئر تینوں ایک ہی وقت میں لڑکیاں جنرلوں کے کمروں میں چھوڑنے کے بعد واپس پہنچے تو اس جہازی سائز کے پارٹی روم میں پیلی ساڑی والی اکیلی لڑکی ڈی جے موسیقی پر ہنوز ناچ رہی تھی۔ صبح ہو میڈم قاہرہ نے کپڑے پہنتے ہوئے بریگیڈیئر سے گلہ کیا کہ تم فوجی افسر لڑکیوں کی عصمت دری کی فیس اچھی نہیں دیتے۔ میڈم نے چوٹی کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ذمہ داروں اور جگیرداروں کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ان کی ہیرے جیسی لڑکیوں کو ہیروں سے لاد دیتے ہیں، مگر جرنیلوں کی طرف سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ دیکھو سویٹی، فوجی افسروں کی خدمت کرنا تمہاری پلٹون کا فرض ہے۔ یہ جو تم چند ہزار روپے مجھ سے لے رہی ہو، یہ میری جیب سے ہیں۔ جرنیلوں سے میں ایک ٹکا نہیں لے سکتا۔ سمجھو یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ بریگیڈیئر نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ تو میں سمجھتی ہوں، مگر لڑکیوں کو میں اپنی جیب سے دیتی ہوں۔ تم مجھے ISI سے فنڈز کیوں نہیں دلواتے؟ میڈم نے اسے رستہ دکھلایا۔ میں ڈی جی صاحب سے بات کروں گا۔ ISI کا جو ڈپارٹمنٹ صحافیوں کو پیسے دیتا ہے، کوشش کروں گا کہ اسی ڈپارٹمنٹ سے تمہارا بھی مہینہ لگوا دوں۔ بریگیڈیئر نے اس کے گال چومتے ہوئے حامی بھری۔ سن 2001 ابا جی کے فوت ہونے کے بعد ان کی دو نسبتاً کم سن مشوقائیں ISPR کے اسپیچ رائٹر حسن مختار کے حصہ میں آئی تھیں۔ حسن کے ابا جی کا جرمنی میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہیں پر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال پرملال کی خبر سب سے پہلے ٹویٹر کے ذریعے ماڈل ٹاؤن میں مقیم ان کے خاندان تک پہنچی۔ حسن کی اماں جی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑے بھائی جان علیم ابا جی کی سب سے مشہور محبوبہ، جو کہ ٹی وی کی معروف اداکارہ تھیں، کے ساتھ مری کے ہوٹل میں ہم بستر تھے، جس کا علم صرف حسن کو تھا۔ البتہ علیم کی بیوی کو شک تھا۔ حسن سوچنے لگا کہ کیسے بھائی صاحب کو ابا کے انتقال پرملال کی اطلاع دی جائے، کیونکہ ان کا موبائل فون بند تھا اور ہوٹل کے ٹیلی فون پر کال کر کے وہ بھائی جان کے دورے کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر سب اس مخمسے میں بھی تھے کہ اماں جی کو اطلاع کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ ایک طرف تو سب ان کے اعتکاف کو توڑنا نہیں چاہتے تھے اور دوسری طرف انہیں بروقت اطلاع نہ پہنچا کر گستاخی کے بھی مرتکب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ خیر، طے یہی پایا کہ اماں کو اعتکاف پورا کر لینے دیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ حسن کی دونوں بہنوں اور بھائی نے مل کر کیا۔ اس دوران ابا کی ایک کم سن معشوقہ کا فون حسن کے موبائل پر آ گیا، جو ابا کی وساطت سے پہلے ہی حسن کے رابطہ میں تھی۔ اس نے خبر ٹویٹر سے ہوتی ہوئی BBC-Urdu.com پر کہیں پڑھ لی تھی۔ اسے ابا کی صحبت کے ساتھ ساتھ حسن کی صحبت بھی ستا رہی تھی۔ حسن نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ وہ اسے کسی صورت بھی ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس نے رقت بھری آواز میں ابا کی ان مہربانیوں کا اعتراف کیا جن کی بنا پر وہ ایک ٹی وی چینل پر اپنا شو شروع کرانے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اب اسے اس بات کا قلق تھا کہ اس نے ابھی ابا سے کالم نگاری کا فن سیکھنا تھا۔ حسن نے اسے ٹیلی فون پر پورا یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے لیے ابا کی ہر کمی کو پورا کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد ابا کی دوسری نوخیز معشوقہ کا فون آ گیا، جو ابا کی سفارش سے ایک کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئی تھی۔ وہ حسن سے یہ یقین دہانی چاہ رہی تھی کہ کیا وہ اسے شاعری کے اوزان سکھا دے گا جس کا عہد و پیمان ابا نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا۔ حسن نے اسے بھی یقین دلایا کہ وہ مکمل طور پر اس کا اور اس کی غزلوں نظموں کا لب و لہجہ درست رکھے گا۔ ابا کا جرمنی میں ایک مشاعرے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔
بعد میں اطلاعات ملی کہ وہ مہمان خصوصی ہونے کے ناطے اپنا کلام پیش کرنے کی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اتنی دیر میں جرمنی میں متعین الباکستان کے سفیر شفقت شیخ کا فون آ گیا۔ انہوں نے حسن سے اظہار تعزیت کیا اور جاننا چاہا کہ اس کے ابا کی میت کو کس طرح واپس بھیجے۔ نیز وہ حسن سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ خود میت کو وصول کرنے جرمنی آنا چاہے گا۔ حسن نے بتایا کہ اس نے اسلام آباد کے جرمن سفارت خانے سے ویزا لینے کی خاطر فوج کے تعلقات عامہ کے ذریعے درخواست بھیج دی تھی اور توقع تھی کہ کل ویزا ملتے ہی وہ جرمنی پہنچ جائے گا۔ اگلے روز جرمنی روانگی سے پہلے ملک کے صدر، چیف آف دا آرمی سٹاف، وزراء، سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں کے تعزیتی پیغامات ملے، حتیٰ کہ وزیر اعظم کے بغیر چلنے والے ملک کے معزول وزیر اعظم کا بھی حرم شریف سے تعزیت کے لیے فون آ گیا۔ ابا جی کی کالم نگاری اور شاعری کی دھاک کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ شہرت 2 آرمی جرنیلوں اور 3 وزرائے اعظم کے سپیچ رائٹرز کی مختصر ٹیم کا حصہ ہونا بھی تھا۔ ابا جی نے مرحوم جنرل ضیاء الحق کی چند یادگار تقریریں لکھی تھیں۔ اس سے پہلے وہ بھٹو صاحب کی 2 انقلابی تقریریں لکھنے کی شہرت بھی پا چکے تھے۔ پھر انہوں نے حالیہ معزول وزیر اعظم کے لیے اس دور میں چند تقریریں لکھی تھیں جب وہ وزیر اعظم تھے۔ بعد میں وزیر اعظم کو معزول کرنے والے جنرل اشرف کی بھی پہلی تقریر لکھنے کا انہیں شرف حاصل ہوا تھا۔ حسن کو ابا جی کے انتقال پرملال کے بعد آنے والی تعزیتی فون کالوں اور پھر ان کی معشوقاؤں کی آزاریوں سے اپنے مرحوم والد کی بلند قامت شخصیت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے آج رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ مرحوم باپ نے کمال بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے فوج کے تعلقات عامہ میں بھرتی کروایا تھا، جہاں وہ ان کی رہنمائی اور اپنی صحافیانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر خوب کامیاب ہوا تھا۔ جرمنی کی فلائٹ پر سوار باپ کی میت کو وصول کرنے کے خیال سے اس کا جی بھر آیا۔ ساتھ ساتھ یہ امنگ بھی ابھری کہ ابا جی کی طرح اسے بھی صدر اور وزیر اعظم کے لیے تقریریں لکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسے اچانک محکمہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ اپنی پریس ریلیز پھیکی محسوس ہونے لگی۔ جرمنی میں الباکستان کے سفارتی عملے نے اس کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور اس کو اس کے ہوٹل تک پہنچا دیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہوٹل جاتے ہی اس نے ریڈ بک کی ڈائریکٹری کی مدد سے ایک کال گرل کو فون کر کے بلایا۔ جب وہ آئی تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک 65 سالہ فربا عورت تھی۔ اگلی صبح وائس آف جرمنی اردو سروس کے انٹرویو کے دوران حسن کل رات موٹی 65 سالہ طائفہ کے ساتھ پھیکے زنا کی بدمزگی کو حلق سے ٹانگوں تک محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں انٹرویو کرنے والے ایک نوجوان صحافی نے عجیب بے ڈھنگا سا سوال کر دیا۔ کہنے لگا، آپ کے والد محترم دنیا بھر میں اردو مشاعرے پڑھنے جاتے تھے، مگر انہوں نے بھی بیشتر اردو شاعروں کی طرح کسی ملک کے مقامی ادیبوں سے ملنے کے لیے کبھی تردد نہیں کیا تھا۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ اردو شاعر مغربی ممالک میں صرف پاکستانی کمیونٹی کے پھسپھسے مشاعرے پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے والد محترم کی اطالوی، انگریز، عرب اور ڈینش ادیبوں کے ساتھ ملاقاتوں کی کئی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ شاید آپ کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ اپنے جواب میں یہ آخری جملہ کہتے ہوئے حسن کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ بدتمیز انٹرویو نگار اردو شاعروں کے مشاعروں کے کاروبار سے ہٹ کر شاعروں کے زنا کرنے کے شوق پر کوئی سوال نہ پوچھ بیٹھے۔ انٹرویو کے بعد وائس آف جرمنی اردو سروس کا نوجوان صحافی جلیل احمد اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے الباکستان سے آنے والے صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں کی سوچ کے بارے سوچنے لگا کہ وہاں سے آنے والے بیشتر اپنے آپ کو حکیم الامت سمجھتے ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو اسلام اور الباکستان کی محبت میں ڈوبے قرار دیتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے پرلے درجے کے لوفر، جھوٹے، عیار اور اسلام و الباکستان کو بیچ کر کھا جانے والے ہوتے ہیں۔ الباکستان سے آنے والے سرکاری وفود میں شامل بیوروکریسی، سیاسی لیڈرشپ اور آرمی افسران کے بارے بھی اس کا مشاہدہ کم و بیش ایسا ہی تھا۔
इंटरनेट की फरावानी, सोशल मीडिया की भरमार और जर्नलिज्म से वाबस्ता होने के नाते उसको महसूस होता था कि वो हर लम्हा अल-पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ था। उर्दू सर्विस में काम करने की वजह से उसको वहाँ के सरकर्दा लोगों को लाइव लेना होता था और अक्सर बार वो उनसे तीखे सवालात कर बैठता था, जिस पर उसका एडिटर उससे उलझता रहता था। इसी तरह की बातें सोचते हुए वो भी अपनी कॉफ़ी ख़त्म न कर पाया था कि उसके एडिटर का फ़ोन आ गया। जी सर, उसने बॉस का फ़ोन लेते हुए कहा, भाई मेरे, कुछ ख्याल कर लिया करो, तुम्हारे बारे ISPR के अफसर खुश नहीं हैं। हसन साहब तुम्हारे बारे शिकायत कर रहे थे। एडिटर ने बरहम होकर कहा, सर मुझे ये बताएं, हमारी न्यूज़ सर्विस हुकूमत अल-पाकिस्तान की है, हम तो जर्मन न्यूज़ सर्विस हैं, हमें अपने अंदाज में काम करना चाहिए। हम ISPR या ISI से तो तनख्वाह नहीं लेते। जलील भी बहस के मूड में था। तुमने तो शायद अल-पाकिस्तान नहीं जाना, मगर मेरे बच्चे उधर ही रहते हैं। छोड़ो इस बात को भी, हम अल-पाकिस्तानी अफसरों के साथ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, हमारा कुछ हमला वहाँ पर भी होता है। मुझे आज दोपहर को मिलो, हमें इस मसला पर संजीदा बात करना होगी। ये कहकर एडिटर ने फ़ोन बंद कर दिया। साला कहीं का, ISI का पिट्ठू उनसे पैसे लेता है। जलील फ़ोन रखने के बाद बुड़बुड़ाया, सन 2001, 11 सितंबर 2001 के दिन बॉन, जर्मनी में दोपहर का वक्त हुआ था जब अमेरिका में जहाज़ टावर बिल्डिंगों और पेंटागन की इमारत से टकराए और एक जहाज़ पेंसिल्वानिया के खेतों में जा गिरा। यूरोप में ये वही दोपहर थी जिसकी सुबह जलील अहमद ने हसन का इंटरव्यू किया था और बाद अज़ां एडिटर से फ़ोन पर मुंह मारी हुई थी। अभी उसने कॉफ़ी का कप रखा ही था कि सामने टीवी पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें जलती और गिरती दिखाई जा रही थीं। ओ मेरे खुदाया, उसने बेयकीनी के साथ कहा। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलकर ये जानने के लिए मरकजी इमारत की तरफ भागा कि जर्मनी में तो सब कुछ ठीक ठाक था ना। उसे लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। उसका मुदीर, जो थोड़ी देर पहले उसे दोपहर को मिलने की तलकीन कर रहा था, वो भी नीचे को भाग रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही वो उससे मुखातिब हुआ, देखा तुमने, अमेरिका पर हमला हो गया है, चलो जर्मन सहाफ़ियों से पूछते हैं। बाहर अपनी ब्रॉडकास्ट कंपनी की पार्किंग लॉट में आकर वो खुद को गुमसुम महसूस कर रहा था। उसने अपने मुदीर पर एक निगाह डाली जो बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। उसके कॉलर पर सिगरेट के जलने का ताज़ा ताज़ा निशान था। लगता है कि रूस या नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर एटमी हमला कर दिया है। अमेरिका में हर तरफ बिल्डिंगें जल रही हैं। मुदीर अपनी कमेंट्री कर रहा था और जलील उसके छोटे कद, मनहनी शख्सियत और देहाती पंजाबी खदोखाल को खालिउल ज़हन देखे जा रहा था। थोड़े फासले पर ज़मीन में धंसी एक बेंच पर मार्गरेट सर नीचे की तरफ झुकाए बैठी हुई थी, जैसे या तो किसी गहरे सदमे में हो या फिर दुनिया की हर बात से बेगाना हो। इतने में मार्टिन जर्मन जुबान में बुड़बुड़ाता उनके पास आया, अमेरिका पर इस्लामी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। वो बुड़बुड़ाहट के बाद बड़े तयक्कुन से अंग्रेजी में बोला, तुम्हें किसने बताया? मुदीर ने झुंझला कर पूछा। अमेरिकी मीडिया बोल रहा है। मार्टिन ने उन्हें शक की नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, ज़रूर कोई साजिश होगी, चलो कमरे में चलकर टीवी देखते हैं। मुदीर जलील से मुखातिब होते हुए वापस ऊपर की मंजिल को भागा। कई लोग तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नजर आए, जैसे वो इस बात का यकीन करना चाह रहे थे कि जर्मनी ऐसे हमलों से महफूज है। जलील मुदीर के कमरे में बैठा टीवी रिमोट को हाथ में लिए चैनल पर चैनल बदल रहा था। दोनों टावरों के जलने और दूसरे जहाज के घुसने की वीडियोस चल रही थीं। ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल माजरा क्या था।
امریکہ کے صدر بش فلوریڈا میں بچوں کے ایک اسکول سے خطاب کرتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹرز میں 2 جہاز ٹکرانے کی اطلاع دنیا کو دیتے دکھائی دیے۔ دونوں ٹاورز جل رہے تھے، ان کی منزلیں ایک گہرے دھوئیں میں گر رہی تھیں۔ جلیل کے لیے یہ اندوہناک منظر دیکھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ امریکیوں نے حملے کے روز اسامہ بن لادن کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسامہ بن لادن کے چھپنے کے حوالے سے الباکستان کا نام بھی خبروں میں آنے لگا۔ الباکستان میں 9/11 کی خبر پہنچتے ہی خوشی کے شادیانے سے بجنے لگے۔ اندرون لاہور بٹوں کے ایک محلہ میں حاجی شاد بٹ نے خسروں کے ناچ کا بندوبست کرتے ہوئے لڈو اور چائے کا انتظام کیا۔ مولوی فہیم نے حاجی شاد بٹ کی دعوت عام کی قبولیت کے لیے دعائے خیر بھی پڑھی۔ اس موقع پر صداقت ہیجڑے نے شیخ بن لادن کے لیے جان کے ساتھ ساتھ اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی شیخ پر وار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مولوی فہیم نے دعا کے دوران صداقت ہیجڑے کی پیٹھ کا بغور جائزہ لیا۔ گلی کی نکر پر سلیمان دہریہ بھی حاجی شاد کے لڈوؤں اور چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور امریکہ کو صلواتیں سناتے ہوئے صداقت ہجڑے کی پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا کر ناچنے لگا۔ حاجی شاد کی نظر سلیمان دہریہ کی پیٹھ پر بھی تھی۔ 9/11 کے روز شیخ اسامہ کی نئی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور شیخ کی پہلی بیوی کے بڑے بیٹے نے اپنی منگیتر سے شادی رچائی۔ یہ سب کچھ شیخ کی فیملی میں پہلے سے طے تھا۔ سانحہ 9/11 کی خوشخبری ان پر بھاری پڑ رہی تھی کیونکہ اتنی بڑی کامیابی اور کارروائی کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ شیخ کا بچہ سانحہ سے چند گھنٹے قبل افغانی وقت کے مطابق پیدا ہوا تھا، جس کی داغ بیل اگرچہ 8 ماہ اور 28 روز پہلے رکھی گئی تھی۔ اسی طرح شیخ کے بیٹے کی سگائی بھی 3 مہینے 4 روز پہلے طے کی گئی تھی۔ 9/11 کی منصوبہ بندی کی تاریخ منصوبہ بنانے والوں کو بھی یاد نہیں تھی۔ اس منصوبہ بندی کے لیے کئی میٹنگز کی گئی تھیں، مگر وہ سب منصوبے تب خیالی سمجھے جا رہے تھے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھرپور حملہ ہوگا۔ کئی سالوں سے شیخ عبد الرحمن اور ایمن الظواہری ایسے منصوبے سوچ رہے تھے، مگر ان کے خیالوں خوابوں میں بھی شاید نہیں تھا کہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ 9/11 کی خبر ملتے ہی ISI نے افغانستان کے امیر ملا عمر کو خبردار کر دیا کہ کسی طور اس واقعے پر خوشی کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کی مذمت کرے۔ نیز شیخ لادن سمیت القاعدہ کے کسی رہنما کا کوئی بیان پریس تک نہ جائے، بلکہ شیخ کی طرف سے اس واقعہ کا مذمتی نوٹ جاری کیا جائے۔ ISI کی مزید ہدایات تھیں کہ شیخ سمیت القاعدہ کے لیڈر تورا بورا سے نکل جائیں کیونکہ کسی وقت بھی امریکہ کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ نیز امریکہ کے دباؤ اور پیسے کے لالچ میں آ کر طالبان یا الباکستان آرمی کا کوئی دستہ بھی حملہ کر سکتا تھا۔ شیخ لادن اپنے جان نثار عرب دستوں کے ساتھ تورا بورا کی غاروں سے نکل کر وزیرستان کی طرف بھاگے۔ ابھی سانحہ 9/11 کی مزید خبریں آ رہی تھیں۔ امریکہ میں دن کا وقت تھا۔ اسلام آباد میں CIA اسٹیشن الباکستانی حکام اور افغانستان میں طالبان حکومت کی نقل و حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام تیزی سے رات میں ڈل رہی تھی۔ اس تاریکی اور امریکہ کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ لادن کسی محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ ان کی جوان سالہ بیوی ایک نومولود بچے کے ساتھ بحفاظت کہیں اور پہنچا دی گئی تھی۔ ان کا نوبیاہتا بیٹا اور بہو کہیں اور پہنچ گئے۔ باقی خاندان کے افراد بھی مختلف حفاظتی مقامات پر عارضی طور پر پہنچا دیے گئے۔ امریکی وقت کے مطابق 11 ستمبر کی رات اور افغانستان کے وقت کے مطابق 12 ستمبر کی صبح تورا بورا کی غاروں کے آس پاس کویت سے اڑ کر امریکی طیاروں نے افغانستان پہنچ کر شدید گولہ باری کی۔ امریکہ نے اپنے غم و غصہ اور خفت کے جواب میں حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ الباکستان آرمی
जनरल अशरफ और आईएसआई ने अमरीकी रद्द-ए-अमल को लम्हा बलम्हा जांचना शुरू कर दिया। जनरल अशरफ ने अगले रोज कोर कमांडर्स का एक इजलास बुलाया और अल-पाकिस्तान में मौजूद मुआशी बहरान की तरफ जर्नैलों की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि 9/11 हमारे लिए एक लॉटरी साबित हो सकती है। हम अमेरिका से बिलियंस डॉलर लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ उसके इत्तेहादी के तौर पर अपना आप भी बचा सकते हैं। नीज अच्छे तालिबानों को साथ मिलाकर बुरे तालिबानों से निजात हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता शेख लादन हमारे लिए सोने की चिड़िया है। उनको किसी सूरत अमेरिका के हत्थे चढ़ने नहीं देना। जब तक वो जिंदा रहेंगे हमें अमेरिकी अमदादें मिलती रहेंगी और अमेरिका कश्मीर में हमारी कार्रवाइयों पर भी उंगली नहीं उठाएगा। जर्नैलों को जनरल अशरफ की सारी बातें समझ आ रही थीं, अलबत्ता आखिरी बात से तो सभी ने अपने मुंह सुकेट कर और कंधे उचका कर इत्तफाक किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पार्टनरशिप की बुनियादी बातें तय करने में अमरीकी और अल-पाकिस्तानी हुकाम में कुछ दिन लगे। जब बुनियादी बातों और लेन देन के मामला तय हो गए तो जनरल अशरफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आईएसआई और दीगर हिस्सास इदारों के हिस्सास अफसरान को अंदाज़ा था कि इस जंग में किस से लड़ना है और किस को बचाना है। अलबत्ता आम फौजियों और अवाम को जज्बा ईमान और जज्बा ज़रूरत का सुबह शाम सबक दिया जाने लगा। सन 2002 कर्नल आरिफ को जब अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल की इतला मिली थी तो उसे हरगिज़ हैरत ना हुई थी, क्योंकि शेख सईद के इरादों को वो अच्छी तरह जानता था। टीवी खबरों के मुताबिक डैनियल पर्ल मौलाना गिलानी के इंटरव्यू के लिए निकला था, मगर रास्ते में अगवा हो गया था। कर्नल को 1999 की वो शाम याद थी जब शेख सईद, मौलाना अजहर और जरगर को भारतीय हिरासत से आज़ाद करवाया गया था। कर्नल उस नौजवान की बहादुरी का कायल था। उसे मालूम था कि ये नौजवान आईएसआई का अनमोल असासा समझा जाता था। ये शरारती नौजवान तशद्दुद भरे जहाद की राह में कुछ भी कर सकता था। उस नौजवान की सरकर्दगियों के ताने बाने अमेरिका, यूरोप से होते हुए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान तक फैले हुए थे। कर्नल आरिफ को यह भी अंदाज़ा था कि ये जज्बाती और जहादी नौजवान मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथों भी माजी में इस्तेमाल हुआ था, मगर आईएसआई ने उसको भरपूर अंदाज में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। कर्नल को भी 2 बार शेख सईद से मिलने का मौका मिला था। उसे आज याद आ रहा था कि दोनों बार उससे मुलाकात के दौरान कर्नल को शेख सईद की चुलबुली तबीयत पसंद आई थी और इसके साथ साथ उसका जज्बा जहाद भी दिल को लगा था। कर्नल ने शेख सईद के देसी इस्लामी मजाज में बरतानवी परवरिश के इम्तजाज को बहुत पसंद किया था। कर्नल को ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था कि शेख सईद बरतानिया में पलने बढ़ने की वजह से गोरों की आंखों में आंखें डालकर देखता था और उनको अपने बरतानवी लहजे की वजह से चकमा भी दे लेता था। आईएसआई के काम के सिलसिला में बरतानिया के मुतअद्दिद चक्कर लगाने की वजह से कर्नल शेख सईद और वहाँ के कुछ पाकिस्तानी नयार लॉर्डों की कश्मीर कैंपेन और बरतानवी हुकूमत में लॉबिंग का बहुत कायल था। कर्नल को अल-पाकिस्तान के कश्मीर, अफगानिस्तान और दीगर जहादी एजेंडों में अल-पाकिस्तान से बाहर अल-पाकिस्तानियों से ज़्यादा मदद मिलती थी। अल-पाकिस्तान में उन जहादी कार्रवाइयों को आगे बढ़ने के लिए सियासी और मजहबी जमातों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, जबकि लंदन और अमेरिका से अल-पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद अपनी चौधराहट और मजहबी जुनूनियत के चक्कर में खुद ही फंड्स इकट्ठे कर लेते थे। अलबत्ता शेख सईद जब से बराह रास्त आईएसआई के राब्ते में था,
اس کے تمام پروجیکٹس کا خرچہ ISI ہی اٹھاتی تھی۔ ڈینیل پرل کے قتل پر کرنل عارف کا خیال تھا کہ اس میں ISI سے زیادہ شیخ سعید کی اپنی مرضی اور پلاننگ تھی، مگر کرنل کا یہ بھی خیال تھا کہ شیخ سعید کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ISI کے کسی شعبے نے مدد ضرور کی ہوگی۔ ڈینیل پرل کے قتل کے کچھ مہینوں بعد کراچی میں ایک بس پر خودکش حملے کی اطلاع کرنل عارف کو ملی تھی، جس میں 11 فرانسیسی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حادثے کو القاعدہ سے جوڑنے کی اطلاعات بھی آئی تھیں، مگر کرنل کو یقین تھا کہ اس حملے کا تعلق پاکستان فرانس کے مابین آبدوزوں کی کمیشن ڈیل کے تنازع سے جڑا ہوا تھا۔ جب اسے اس حملہ کی اطلاع ملی تھی تب وہ حال ہی میں جنرل اشرف کے ریفرنڈم سے فارغ ہوا تھا۔ ریفرنڈم کے بعد الیکشن کی تیاریوں میں اچھا خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ الیکشن کے نتیجہ میں جنرل اشرف کو اپنی مرضی کی ایک اور حکومت بنانی تھی۔ سن 2002 سے سن 2005 دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کے 1 سال کے اندر ملک بھر میں ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کا ایک جال بچھنا شروع ہو گیا۔ اس رنگین روح پرور کام کے لیے بریگیڈیئر آصف، المعروف بریگیڈیئر شوکین اور کرنل عارف المعروف کرنل شامت کو ایک بار پھر بہت ساری ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ ٹی وی اسٹیشنوں کی لائسنسنگ کے لیے جہاں چند ایک بڑے اخبارات کے مالکان کو چنا گیا، وہاں یورپ اور دبئی میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے ایسے بزنس مینوں کو بھی ڈھونڈا گیا جن کی مدد سے دنیا بھر میں پیسے کے لین دین کو آسان بنایا جا سکے۔ بریگیڈیئر آصف نے ٹی وی چینلوں کو اداکارائیں اور مرضی کی نیوز اینکرز فراہم کرنے کی بھی مدد کی۔ اگر کہیں کہیں ٹی وی چینلوں نے اچھی قابل لڑکیوں کو اپنے طور سے بھرتی کر لیا تو بریگیڈیئر نے ان کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنے میں دیر نہ لگائی۔ بریگیڈیئر اور کرنل نے مرد اینکروں کی اسلامی اور الپاکستانی شناخت کو بہت احتیاط سے جانچا پرکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی مبصرین کی کھیپ تیار کرنے میں بھی ابھرتے ہوئے چینلوں کی مدد کی۔ بریگیڈیئر نے اس احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ایسے نمائندوں کو ٹاک شوز کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ کہیں کہیں کھل کر اپنی پارٹی کے موقف کو بھی اس طرح پیش کریں کہ عوام لطف اندوز ہوں اور میڈیا میں کھل کر بات کرنے کا تاثر پیدا ہو۔ 2002 سے 2005 تک 1 درجن سے زائد ٹی وی چینلز سامنے آ گئے۔ افغانستان میں جاری دہشت گردی کی جنگ کے خلاف امریکہ کے مرکزی کردار کی بنا پر اچھا خاصا پیسہ الپاکستان جانے لگا۔ امریکی کاروبار بھی وہاں پر کھلنے لگے جو نئے چینلوں کی آمدن کا ذریعہ بنے۔ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کے ضمن میں بھی میڈیا کو مغربی ممالک کی کمپنیوں کی بالواسطہ مدد ملنے لگی۔ ادھر سے ISI امریکی امداد میں سے کچھ رقم نکال کر ان صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کو دینے لگی جو امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کا کام کرتے تھے۔ الغرض مملکت خداداد الپاکستان کا کام چلنے لگا۔ کرنل عارف ان تمام صحافیوں کا کام تمام کرنے پر مامور ہو گئے جو ISI کے طالبان کے ساتھ خفیہ روابط کو آشکار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بریگیڈیئر آصف مغربی سفارتکاروں، صحافیوں اور انٹرنیشنل کارپوریشنوں کے سرکردہ افراد کے رابطے پاکستان میں بننے والی نئی طوائف کمپنیوں سے بناتے۔ ان نئی کمپنیوں کی لڑکیوں کے ہوش ربا فوش پوش دیکھتے ہوئے بریگیڈیئر آصف کو اپنے لڑکپن کے شوق یاد آتے۔
اسے جون 1985 کی ایک دوپہر یاد آ رہی تھی جب وہ 17ویں سال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے گھر کے کوٹھے کو پھلانگ کر ثریا کو چومنے گیا تھا، جو اس کے چومتے ہی بے ہوش سی ہو کر سامنے لیٹ گئی، اور اسے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اس جیتی جاگتی لاش کا کیا کرے۔ انہی گرمیوں کی دوپہروں میں ایک دن وہ ثریا کے کوٹھے کے پچھلے چوبارے میں اس کے ساتھ لیٹا، اس کی چوما چاٹی کرتے اور چھاتیاں ملتے اگلے مرحلے کی خود میں ہمت اور واقفیت نہ پاتے فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا کہ اچانک ثریا کی بڑی بہن حمیدہ نے چھاپا مارا۔ اٹھو حرامزادو اور چل گشتی، تو نیچے چل۔ وہ جھاڑو لے کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ثریا دلان پھلانگتی ہوئی نیچے بھاگی۔ وہ اپنے کوٹھے کی طرف سرکنے لگا تو حمیدہ نے اس کو شلوار سے پکڑ لیا۔ تو کہاں جاتا ہے چھوکریا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے کس دیے۔ میرے ساتھ لیٹا کر، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی۔ یہ کہہ کر حمیدہ نے اس کی شلوار کا ناڑا کھینچتے ہوئے اس کو ننگا کر دیا اور اسے نیچے لٹا کر اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے اس کا ٹٹولتے ہوئے اسے عملی طور پر بے آبرو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بریگیڈیئر آصف کو وہ دوپہر یاد آنے پر یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پہلی بار وہ عورت کے اندر گھسا تھا۔ بعد میں وہی حمیدہ اور ثریا اپنے گرم جسموں کی وجہ سے خوب چلیں۔ وہ غربت کی ماری ہوئی نہیں تھیں۔ ان کے باپ حاجی وارث کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ انہوں نے بیٹیوں کی کاروباری حلقوں میں شادیاں کرتے، مگر دونوں ٹھیک ٹھاک شوقین تھیں۔ انہیں مردوں کا شوق تھا۔ پہلے وہ پیسوں کے بغیر بھی چلتی تھیں، پھر وہ پیسے بھی لینے لگیں، مگر اس طرح کے فوش پوز وہ نہیں بناتی تھیں جس طرح آج کل کی ماڈرن طوائفیں بناتی تھیں۔ شاید یہ گوریوں سے سیکھتی ہیں، بریگیڈیئر نے پورنو فلموں کے سین ذہن میں دہراتے ہوئے سوچا۔ اسے جنرل صاحب کی بات یاد آئی جو انہوں نے ایک پرائیویٹ محفل میں کہی تھی کہ دل لبھانے کے لیے ہمیں شریف عورتوں کی اداؤں کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے پوزوں کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب بھی جہاں دیدہ شخص تھے جو ملک کی ترقی کے لیے اس کو سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے تلے ہوئے تھے، مگر ساتھ ساتھ ملکی سالمیت کی خاطر اسلام کے علم بردار گڈ طالبان کی بھی پشت پناہی کرتے رہتے تھے۔ خدا پاک افواج کا حامی و ناصر ہو۔ بریگیڈیئر آصف کے دل سے اپنی آرمی کے لیے دعا نکلی۔ بیڑا غرق و سیاستدانوں کا جو ملکی خزانہ لوٹ کر کھا گئے، جنہوں نے بینکوں سے اربوں ڈالرز چرائے، اپنے خاندانوں کے لیے ملوں کے انبار لگا دیے، سارے ملک کی زمینوں پر قبضے کر لیے، ان کا واقعی ہی محاسبہ ہونا چاہیے، بریگیڈیئر نے سوچا۔ خود بریگیڈیئر نے 2 پلاٹ بیچ کر اپنے بچوں کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جہاں اس کا بیٹا اور بیٹی پارٹ ٹائم نوکریاں کرتے ہوئے محنت کے ساتھ ماسٹرز کر رہے تھے، جن کے بارے اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ وہیں پر رہیں اور یہاں کے گندے ماحول میں واپس نہ آئیں۔ بریگیڈیئر گاہے گاہے اپنی زندگی کے اوراق پلٹتا رہتا تھا۔ کس طرح کی رنگ رلیوں والے لڑکپن سے فوج کی حالیہ رنگ رلیوں میں رہنے کے باوجود نیک بیوی ملی، اولاد نیک ملی۔ اس کی فوجی رنگ رلیاں کبھی بھی اس کی ذاتی زندگی پر اثر انداز نہ ہوتی تھیں۔ اس کی فوج کی زندگی پر اس کے خاندان والے انگلی تک نہ اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے مامور تھا، اسی لیے وہ اعلیٰ عہدے تک پہنچا تھا۔ جنرل اشرف نے وسکی کا گلاس چڑھانے کے بعد بریگیڈیئر آصف سے باقی انتظامات کے بارے پوچھا۔ سر، وہ انگلینڈ سے پاکستانی بیوٹی کوئین آئی ہوئی ہے، آپ کی پرستار بھی ہے۔ جنرل صاحب مزید کچھ کہے بغیر گیسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ فوجی صدارتی محل میں چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں۔ 6 سینئر بیٹ مین جنرل رانی سے لے کر
بیوٹی کوئن کے تذکرے کرتے ہوئے چٹخارے لے رہے تھے۔ الہی بخش خانسامہ باورچی خانے کی صفائی کر چکنے کے بعد باہر سگریٹ پھونکتا ہوا سوچ رہا تھا کہ خداوند کریم نے انسان کو بھی کس طرح مرد اور عورت کی شکل میں ڈھالا ہے، اور ان کی آپس میں کشش بھی کیا چیز ہے۔ اسے اپنی دونوں بیٹیاں یاد آئیں اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کی ایک بیٹی کو ایک کیپٹن نے قتل کر دیا تھا اور دوسری بچہ جنتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ مہ پارا کو اس جوان سالہ کیپٹن سے محبت ہو گئی تھی جس کی کوٹھی کے کوارٹر میں الہی بخش خانسامہ بھرتی ہوا تھا۔ الہی بخش کے لیے وہ خبر بجلی بن کر گری جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی حاملہ ہو گئی تھی۔ کیپٹن نے الہی بخش کو بلا کر مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ مہ پارا اپنا حمل گرا دے۔ صاحب، آپ تو غیر شادی شدہ ہیں، اسے اپنے نکاح میں لے لیں۔ الہی بخش نے التجا کی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ میری شادی تو اپنے چچا بریگیڈیئر صلاح الدین کی بیٹی سے اگلے مہینے طے ہے۔ کیپٹن دہاڑا۔ ماہ پارا نے حمل گرانے سے انکار کر دیا۔ الہی بخش نے پہلی بار اپنی بیٹی پر ہاتھ چلاتے ہوئے آنسوؤں کی جھری کو روکا اور مرحومہ بیوی کو یاد کیا۔ اس واقعے کے تیسرے روز اسے ماہ پارا کی لاش کیپٹن کے ڈرائنگ روم سے ملی۔ آرمی پولیس نے کیپٹن کو گرفتار کر لیا۔ 2 سال بعد الہی بخش کو پتہ چلا کہ کیپٹن کے بریگیڈیئر چچا سسر نے اپنے بھتیجے کو کورٹ مارشل سے بچا لیا تھا۔ الہی بخش اپنے آنسوؤں کو روکتے اور دوسرا سگریٹ پھونکتے باورچی خانہ کی کھڑکی سے دور چلا گیا اور اپنی دوسری بیٹی صفیہ کو یاد کرنے لگا، جو پچھلے برس نرسنگ ہوم میں اپنی جاب کے دوران درد ذہ کا شکار ہوئی اور وہیں پر بچہ جننے کے دوران فوت ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک نیک دل فوجی اردلی تھا۔ اب اس کا شوہر اور اس کے والدین صفیہ کے بیٹے کو پال رہے تھے، جن سے ملنے وہ گاہے گاہے چلا جاتا تھا اور اپنے نواسے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کے آنسو ایک تو بیٹیوں کو یاد کرتے ہوئے نہ رکتے تھے اور دوسرا اپنے داماد اور اس کے خاندان کے لوگوں کے حسن سلوک کی شکر گزاری کے احساس کے بوجھ تلے جھکنے کی وجہ سے بھی نہ رکتے تھے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور دنیا میں ایسی بے بسی بھی نہیں ہے۔ الہی بخش باورچی خانہ کے پچھواڑے اس لان میں اپنی یادوں اور غموں کو ہلکا کرنے کے بعد بیٹ مینوں کی محفل میں واپس لوٹا تو وہی افسروں کے بارے چٹخارے دار خبریں چل رہی تھیں۔ ان خبروں میں بغیر حصہ لیے اپنے دوستوں کے لیے چائے بناتے ہوئے سوچنے لگا کہ اتنے بڑے افسروں کے بڑے بڑے راز بھی نہیں تھے۔ انسان مٹی کا پتلا ہے بلکہ تماشا ہے۔ افسانہ نگار نے حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے اجلاس میں حاضرین کی توجہ پہلی لائن سے ہی حاصل کرتے ہوئے افسانہ جاری رکھا۔ ایک لمحے وہ ایک شفاق جانور ہے، مگر دوسرے لمحے وہ جذبات کا پتلا ہے، اور پھر کسی اور لمحے سادھو بن جاتا ہے۔ خود کو چست و چوبند پائے تو دنیا فتح کرنے نکل پڑتا ہے، اور ذرا ڈھیلا محسوس کرے تو مٹی کے ڈھیلے کی طرح ڈھہ جاتا ہے۔ لکھنے والے کا افسانہ چل رہا تھا کہ کرنل عارف بور ہو کر باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ وہ تو بیکار ہی اس ادبی محفل میں آیا تھا۔ وہ تو اس بات کا سراغ لگانے آیا تھا کہ کہیں اس محفل میں کچھ ادیب طالبان اور اشرف حکومت کے گٹھ جوڑ کے بارے من گھڑت کہانیاں تو نہیں لکھتے، کیونکہ اسے اس بات کی بھنک پڑی تھی۔ مگر وہاں تو افسانہ نگار کو افسانہ ہی لکھنا نہ آتا تھا، بلکہ افسانے کے نام پر مضمون پڑھ رہا تھا۔ کرنل نے تنقیدی انداز میں سوچا۔ اسے خیال آیا کہ ان ادیبوں سے تو وہ صحافی کئی درجہ ذہین ہیں جنہیں وہ اور بریگیڈیئر آصف نئے ٹی وی چینلوں کے لیے تیار کر رہے تھے۔